अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं मेरीन सप्तैन। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बाबर अवान। नाज़रीन, लोड शेडिंग और फिर से लोड शेडिंग और अब की बार लोड शेडिंग की नई उड़ान। यमन से पाकिस्तानियों का इनखला बर वक्त क्यों नहीं हो सका, ये आपको बताने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है हमें भी। नाज़रीन, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुकूमत क्यों कतरा रही है, ये आज के प्रोग्राम में हम जरूर शामिल करेंगे। एलएनजी $3 करोड़ पीएसओ के और एलएनजी प्राइवेट कंपनीज के लिए ये क्यों हो रहा है, ये भी आज के प्रोग्राम में जरूर आप जानिएगा। मीरपुर इलेक्शंस के हवाले से आपको बताएंगे, आजाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से बताएंगे वहां पर क्या सूरत हाल है, नून लीग जो है उसने क्यों हाथ खड़े कर दिए। साथ ही साथ हजारों टीचर्स, एसएसटी टीचर्स, उनके साथ हम इजहार यकजहती करते हैं और उनकी बात करेंगे। उनकी सीनियरिटी के हवाले से जो अभी नहीं लगाई जा रही, तरक्कियां नहीं दी जा रही, इसे हम तलाश करेंगे आज तलाशे गुमशुदा में। बाबर साहब, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे यमन में जो हमारे इस वक्त पाकिस्तानी भाई बहनें बच्चे जो मौजूद हैं, इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, क्यों नहीं उनके इनखला के लिए इकदाम बर वक्त किए गए। थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये है कि जो बहुत देर से हुआ है वो भी उससे मुझे इत्तफाक नहीं है पूरी तरह से। मैं अभी बात करना चाह रहा था उसके ऊपर, आपने अच्छा किया ये मौजूद शुरू में ही छेड़ दिया। पहले तो ये हमें मालूम है और सारी दुनिया को पता है कि तकरीबन 2 हफ्ते से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की एस्केलेशन हुई रीजन में। पहले तो इंटरनल थी, अब रीजनल हो गई है। उसमें अमेरिका समेत दूसरे वो ममालिक जिनके वहां पे सिफारत खाने थे या जिनके अपने स्कूल्स थे या इंस्टॉलेशंस के ऊपर उनके लोग बैठे हुए थे, उन्होंने फौरी तौर पे पहला काम ये किया कि चुपके से ये लफ्ज बड़ा जरूरी है, चुपके से अपने लोगों को वहां से उन्होंने निकाल दिया। अब हम सोए रहे और उस नींद का कल थोड़ा सा झटका जब यहां से लगा तो वो उसके 1.5-2 घंटे बाद फिर शुरू हुआ। बल्कि बाबर साहब, हम दिखाना भी चाहेंगे, कल नाज़रीन हमने अपना जब प्रोग्राम शुरू किया तो सबसे पहली बात बाबर साहब ने यही की कि वहां पर जो मौजूद पाकिस्तानी है उन्हें निकाला जाए। क्यों नहीं निकाला जा रहा उन्हें अभी तक, ये पहले जरा देखिएगा कल हमने कहा क्या था। यमन के अंदर पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी वर्कर भी है, बिल्कुल पाकिस्तानी काउंसलेट भी है और पाकिस्तानी वहां पे हैं। क्या हमारी हुकूमत और क्या हमारी वजारत खारजा जाग रही है? अगर जाग रही है तो बता दे कि क्या आपने एवैक्यूएशन करवा लिया वहां से, आपके पास क्या फैक्ट्स फिगर्स हैं, ये भी कौम के सामने। और जो अपने आपके हमवतन और ऑफिसर्स हैं जो हमारी ड्यूटी करने वहां गए हुए थे, उनकी बाबत भी आप खैरियत उनके अहले खाना को और मुतालिकीन को और कौम को बता दीजिए। जी, ये हमने सवाल किया था, क्या हमारी जो हुकूमत है वो जाग रही है। और 10 बजे बाबर साहब ईवान वजीर आजम जाग गए और उसके बाद हलचल शुरू हो गई। चले, उनका शुक्रिया कि वो कभी तो जागे और किसी वजह से तो जागे। अगर हमने जगाया तो उनकी नींद की तोड़ने की हम माजरत चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक तो ये चाहिए था कि बगैर ऐलानात के फौरी तौर पे कुछ एक्सपर्ट्स जो एवैक्यूएशन के खास तौर पे मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिका हैं, जिनको तो ये तजर्बा या डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग, उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर एक टीम बना के फौरी तौर पे उसको भेज के किसी वहां जो 7 लोकेशन है किसी मुल्क में, ये ऐलान करने के बजाय PIA का जहाज तैयार होना शुरू हो गया, अब तैयार होना शुरू हो गया, अब तैयार होना शुरू हो गया, ये ऐलान करने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट का इलाका है, अगर वहां ये पता चल जाए खुदा न खास्ता कि कोई ऐसा मुल्क जो किसी तरह से इंटरेस्टेड है इन कॉन्फ्लिक्ट में, और या किसी जगह कोई इज्तिमा है ऐसा शहरियों का जिनको खुदा न खास्ता शील्ड बनाया जा सकता है, ढाल बनाया जा सकता है, मैं अगली बात नहीं कहना चाहता, तो ये उनकी डेट्रीमेंटल है। वहां पे जो सेफ्टी है, वहां जो लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए खतरे की बात है। दूसरा ये है कि वहां बहुत अच्छी बात है अगर वहां पे हमारे एम्बेसडर साहब भी जाग पड़े कल के बाद। आज उनके बयानात चल रहे हैं और बॉल टू बॉल कमेंट्री क्रिकेट मैच की तरह से हो रही है कि अब काफिला इधर चल पड़ा। ये क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा बाबर साहब, ऐसे सेंसिटिव मौजू पर ये बताना कि इस वक्त काफिले चल पड़े, यहाँ पहुंच गए, ये क्या मुनासिब है? ये इंतहाई खतरनाक बात है। और जो जंग में लगे हुए लोग हैं, एक दूसरे को मारने पे लगे हुए लोग हैं, जहां बमबारियां हो रही हैं, जहां पे बम धमाके हो रहे हैं, वो उनके रूल्स कोई नहीं होते। जंग और मोहब्बत में कहते हैं कोई रूल्स नहीं होते। जंग के अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रूल्स दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बदकिस्मती की बात यह है कि जंग में रूल्स नहीं है। अभी भी मैं दरखास्त करता हूं हुकूमत पाकिस्तान से कि जो उन्होंने करना है, आप किसी तरीके से इसको
ڈسکریٹلی خفیہ طریقے سے آپ کریں, تھوڑا سا سنبھال لیں صورتحال کو ابھی بھی. اور جو پاکستانی ہیں, پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستانی وہاں ہیں کہاں کہاں. 3-4 جگہ مجھے پتا ہے, میں بہت عرصہ رہا ہوں کنگ ساؤتھ یونیورسٹی میں, وہاں میں پڑھ کے آیا ہوں 4.5 سال. اس کے باوجود میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا اس سے آگے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پاکستانی ایمبیسڈر ہے, اگر وہ ہماری بات سن رہے ہیں تو آپ پلیز میڈیا پہ مت آئیے. یہ ساری ایویکویشن جب ہو گئی تو اکٹھے ہی ہم آپ کی تصویر دکھا دیں گے 2-1 منٹ کے لیے. یوں نہ کریں. اچھا, ایک اور پہلو اس کا جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کوئی سیکورٹی کا ان کو چاہیے تھا کہ لوکل ارینجمنٹ ہوتا. جنگ زدہ ملک میں تو سیکورٹی کسی کی نہیں ہوتی, جو اپنے ہیں وہ بھی نہیں ہے. وہاں کا یمن کا صدر بھی بھاگ کے چلا گیا پڑوسی ملک میں, اس لیے سیکورٹی کا. لیکن کوئی یہ پہلے کرنے والے کام تھے, یہ ضروری باتیں ہیں. اور ہماری گورنمنٹ کی اگر انگریس ہے, اور جو یقیناً حکومت ہے, پورا ملک ہے, اس کی انگریس ہونی چاہیے, تو آپ تھوڑا ڈسکریٹ کر دیں اس کام کو. اور جو سیل آپ نے کہا, یہاں فون کر کے آپ پتا کیجئے گا, خیریت کی حد تک آپ بتائیے, باقی آپ لوکیشنز مت بتائیے, اور یہ تفصیلات ان میں مت کام زیادہ ہو شور کم ہو. جی, ہم یہاں رک جاتے ہیں, ہم بھی نہیں زیادہ شور اس پہ ڈالنا چاہتے. خدا کرے کہ خیر سے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اپنے گھر آئیں اور اپنے پیاروں کے پاس, اور مشاورت کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے تو بہت بہتر ہے. بابا صاحب, پارلیمنٹ کی طرف ذرا آتے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے اس کا ہمیں اس وقت اجلاس کافی پھیکا دکھائی دے رہا ہے, کیا بات ہے؟ دیکھیے, اسی تسلسل کی ہی گفتگو ہے, لیکن ہم کسی کانٹروورسی میں نہیں جا رہے. گفتگو یہ ہے کہ کچھ اعلانات وہ ہیں جو وزیر اعظم کر چکے ہیں پہلے ہی, ٹھیک ہے, کچھ اعلانات وہ ہیں جو وزراء کر رہے ہیں, اور کچھ اعلانات وہ ہیں جو آج تو بلکہ میں نے دیکھا ان کے اب ایم این ایز اور سینیٹرز بھی شروع ہو گئے. اگر پاکستان کے اندر ایک آئینی نظام ہے, آپ سمجھتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں بہت ڈھیلا ڈالا ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے, لیکن ہے. اگر اس پارلیمنٹ کی آپ کے نزدیک کوئی حیثیت اور اہمیت ہے, آپ روز کہتے ہیں عمران وہاں, عمران آ کے کیا کرے گا؟ جو بابر اعوان کرتا ہے, جو نواز شریف کرتا ہے, جو اسپیکر کرتا ہے, کریں گے کیا ہم پارلیمنٹ میں آ کے؟ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو فیصلے آپ باہر کر دیتے ہیں, فیصلے آپ پہلے کر دیتے ہیں, فیصلے آپ اعلان کر دیتے ہیں, فیصلوں کا آپ اظہار کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں. پارلیمنٹ ربر کی سٹیمپ ہے جو آپ لگوائیں گے اپنا کوئی کام یا اعلان اس کو کرنے کے بعد. اس وقت ایک تجویز چلی تھی, اور اپوزیشن کے اندر سرکلز کے اندر میں نے بھی لوگوں سے بات کی ہے, کہ فوری طور پہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے ریجنل سچویشن ایجنڈے پہ سنگل آئٹم کے طور پہ رکھ کے پارلیمنٹ کے اندر بحث کی جائے. میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کر سکتا ہوں, قوم کو بتانا بھی چاہتا ہوں, لیکن میں باتیں روک رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ان کا فورم ہے. اور بابر صاحب, سینٹ کا ہے اس تمام معاملے میں؟ اچھا, اس تمام معاملے میں سینٹ کے اندر جو الیکشن ہوا ابھی تک ہم مٹھائیاں چل رہی ہیں. سینٹ دیکھیں نا کتنا بڑا ایک ہمارے دروازے کے ساتھ کرائسس ہے, اور اس کی یہاں پہ بھی وائبز آنا شروع ہو گئی ہیں, اور ان کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. اس لیے میرے خیال میں حکومت مت گھبرائے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے, اور اعلانات پہ مت گزارا کرے. فوری طور پہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جس طرح اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے اور اندر بات چل رہی ہے, اس طرح سے وہ بلا لیا جائے. ایک اور پہلو بھی ہے, وہ پہلو یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک بہت بڑا ٹھیکہ ہونے جا رہا ہے. اگلی 2 حکومتوں کا کام بھی یہ حکومت کر رہی ہے, اس امید پہ کہ شاید قیامت تک انہی کی حکمرانی رہنی ہے, اور اس امید پہ کہ شاید وہ یہ زمین پہ کوئی چھوٹے موٹے خدا بننا چاہتے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ 5 سال کے آگے آپ ٹھیکے کر دیں؟ 15 سال کا. میں ایل این جی کی بات کر رہا ہوں. ہاں, ایل این جی کی بات کر رہے ہیں. میں ایل این جی کی بات. آج ہم کچھ ایسی حقیقتیں کھولیں گے جو بڑی تلخ ہیں, لیکن قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ زخم کہاں ہے, قوم کو پتا ہونا چاہیے اور گینگرین کہاں ہے. سب سے بڑا سوال یہ بابر صاحب کہ یہ جو اتنا بڑا ٹھیکہ ہے اپنی جیب سے جا رہا ہے, دیا آگے پرائیویٹ کمپنیز کو جا رہا ہے, یہ کس بیسس پر ہے, کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ میں اگر آپ اجازت دیں گی تو میں سارا تفصیل میں جانے سے پہلے میں ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا ایک میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, جو تاریخ بھی میں اس کو بتا دیتا ہوں, پہلے سے موجود ہے, اور یہ 2010 کا اپریل 2010 کا فیصلہ ہے جی. یہ فیصلہ تھا سو موٹو کیس نمبر 5 آف 2010. اب ذرا نیچے جائیے, میں نے ایک لیٹر دکھانا ہے آپ کو, وہ اس لیٹر پہ ذرا آ جائیے جی. وہ اس وقت کے وزیر خزانہ نے لکھا. ہوا یہ نہیں, یہ اور جگہ چلے گئے ہیں آپ, نیچے جائیے ذرا اسی کو. یہ اس میں
لیٹر ہے کہ پلیز ریفر ٹو دی کیپشن ایجنڈا آئٹم ڈسکسڈ ایٹ دی EEC میٹنگ ان February 9, 2010. Today I was contacted by the managing director of the Fauji Foundation who inquired from me as to why their joint bid was not accepted. ٹھیک ہے, یہ 4 کمپنیاں تھی جی, انہوں نے ایک بڈ دی تھی اور بڈ کو غیر شفاف نہیں کہا گیا اور قبول بھی نہیں کہا گیا, وہ کم تھی سب سے. اس وقت بھی ایک مافیا ایسا تھا جو لگا ہوا تھا کہ LNG کا کوئی 20-25 سال کا ٹھیکہ کر لیا جائے, لیکن سپریم کورٹ نے اس وقت مداخلت کی تھی. مداخلت کر کے, لیکن اس میں جو 210 والا تھا, کہہ رہے تھے نا بری گورننس اس وقت ہو رہی ہے, تب 50 کے قریب کمپنیوں نے حصہ لیا. اس میں سے 15-16 کمپنیاں سلیکٹ ہو گئیں. اس میں سے کچھ کو پھر فیورٹ قرار دے کے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ جو 4 کمپنیوں کا ایک کنسورشیم تھا, یہ بڑا ہی پاورفل لگ رہا تھا. فور گیس واز اے کنسورشیم کمپرائزنگ آف سپریم کورٹ کے حکم سے پڑھ رہا ہوں میں اندر سے ایک فکرہ, فوجی فاؤنڈیشن, فوٹوکو اینڈ وائٹ آل. یہ جو کمپنیاں تھیں ان کو ٹھیکے میں شامل نہیں کیا گیا. آج جو LNG کا ٹھیکہ ہے اس کے متعلق جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں آج, ان میں سے پہلا سوال یہ ہے قوم کے سامنے, اور حکومت اس کا جواب دے قوم کو. اور پارلیمنٹ تو جواب مانگتی نہیں ہے, وہاں مکا ہوا ہے. پارلیمنٹ میں تو مفاہمت کے نام کے اوپر منافقت ہوتی ہے, سودے بازی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے میڈیا کے اندر یہ سوال ہم اٹھانے پہ مجبور ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا مینڈیٹ 5 سال کا ہے, آپ 15 سال کا اگلی 2 حکومتوں کا بھی ٹھیکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا سوال, یہ بابر اعوان نہیں صرف کہہ رہا, 2 کنسلٹنٹ کمپنیاں جو گورنمنٹ نے ہائر کی تھی یہ انہوں نے کہا ہوا ہے. میں آپ 2 کمپنیاں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. ان میں سے پہلی جو کمپنی ہے اس کا نام ہے گلوبل فیکٹ انرجی. یہ ورلڈ بینک کی کمپنی ہے جو انہوں نے ہائر کی تھی. دوسری کمپنی ہے QED UK. اس نے یہ کہا تھا, دونوں کمپنیوں نے یہ مشورہ دیا, جو کنسلٹنٹ کمپنیاں ہیں جن سے مشاورت لی جاتی ہے. کنسلٹنٹ وہ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں فلاں کام میں آپ کیا کریں, فلاں کام میں آپ نہ کریں. انہوں نے کہا کہ آپ 3 سال کا معاہدہ کر لیں. حکومت اس بات کا قوم کو جواب دے کہ آپ نے ان کمپنیوں کی کیوں نہیں سنی جو آپ کی کنسلٹنٹ کمپنیاں ہیں, اور آپ نے 3 سال کی بجائے 15 سال کا معاہدہ کیا, جو معاہدہ ابھی نہیں ہوا. معاہدہ ابھی نہیں ہوا. یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے ابھی تک کہ معاہدہ سائن ہونا ہے, حکومت کہہ رہی ہے یہ معاہدہ ہونا ہے. اچھا, اب دوسرا سوال جس کا جواب چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ٹھیکہ جس میں پاکستان کے اربوں خربوں روپے, پاکستان کا مستقبل, پاکستان کی انرجی کی ساری اسٹریٹجی, بالکل ٹھیک ہے, اور ہر گھر کا چولہا, ہر گھر کی گاڑی, ہر گھر کا موٹر سائیکل, وہ سارے کے سارے انوالو ہوں گے. وہ ایٹمی راز ہے. ہم آپ سے ایٹم بم بنانے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں. اچھا, اتنے سیکریٹو کیوں ہے؟ ہر معاملے میں یہ کہا جاتا ہے ہم سب سے کم قیمت پہ لیں گے, سب سے کم قیمت پر دیں گے, لیکن کچھ ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. اچھا, ایک ہی بات ہم دونوں کریں بھائی, کیا راز ہے اس میں؟ ایک ٹھیکہ ہے, آپ اس کو ویب سائٹ پہ ڈال دیں, ہماری تسلی ہو جائے گی, ہم پڑھ تو لیں. اچھا, اب ٹھیکے میں کیا ہے؟ صحیح. ٹھیکے میں پہلی بات یہ ہے کہ جو مختصر مدت کے ہوتے ہیں ایگریمنٹ, ان کے اندر اس وقت جو اس LNG کا ریٹ ہے, یہ میں بلا خوف تردید بات کرنے لگا ہوں, وہ $8 ہے. اگر آپ 3 سال کا کریں تو آپ کو $8 پہ MMBTU وہ ناپنے کا ایک طریقہ ہے, BTU وہ ناپنے کا طریقہ ہے. آپ کو 1 لیٹر آپ لگا لیں, ایسے ہی فرض کر لیں, 1 کلو آپ لگا لیں, 1 میٹر آپ لگا لیں کپڑے کی بات, آپ کو سمجھ آ جائے گی. MMBTU کی بجائے یہ ملتا ہے دنیا میں اس وقت ریٹ ہے $8 کا. 8.5 ہو جاتے, 8.25 ہو جاتے, 8.25 ہو جاتے تو کوئی سمجھ بھی آتی تھی یہ کس طرح سے جو خریداری ہے, میں بتاؤں گا کتنے میں ہو رہی ہے. دوسرا, اگر آپ لانگ ٹرم کریں گے تو چونکہ پرائس فلکچویشن آتی رہتی ہے, ایسکلیشن ہوتی رہتی ہے, مختلف پروڈکٹس اور ٹریولنگ اور جو ریٹس ہیں ڈالرز کے ان میں بھی, اور کرنسی کی بھی فلکچویشن آتی ہے, تو وہ $12 پہ مل رہا ہے. ہم پتہ ہے کتنے کا لے رہے ہیں؟ کتنے؟ $18. اور 15 سال کے لیے پاکستان کے خربوں روپے سارے کے سارے وہ کہاں جائیں گے یہ قوم خود سوچ لے. میں یہاں رک کے آگے میں بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ میں آبجیکٹولی سوال اٹھانا چاہتا ہوں آج. ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا, وزیر پیٹرولیم یہ کہتا ہے, جس کو اسپیکر نے بڑا اچھا نام دیا ہے, اور ان کے بیانات میں بہت تضاد ہے, ابھی جتنے ان کے وزیر ڈیزل. چلیں, کوئی وزیر ڈیزل بھی آیا اس ملک میں, اب کچھ عرصے بعد وزیر LNG ہو جائے گا. یہ جو وزیر ڈیزل ہیں
موصوف نے یہ دعویٰ کیا کہ پہلا جہاز پہنچ گیا. ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں دعویٰ کر دیا, اسی طرح کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ جہاز کراچی پہنچ گیا. ابھی تو 2 دن اور لیٹ ہو گیا ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے اور ٹیلی ویژن پہ انہوں نے کہا. اس کے ساتھ ہی کسی رپورٹر نے, جو تحقیقاتی رپورٹنگ کرتے ہیں, بڑے جان جوکھوں کا کام ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنا, اس نے اٹھا کے فون کیا تو اس کی وزارت میں سے یہ پتا لگا, وزیر ڈیزل کی وزارت کے ایک سینئر آفیسر نے کہا, اب اس کا نام اگر ہم بتائیں گے تو سینئر آفیسر نوکری سے جائے گا, اس لیے ہم وہ نام نہیں بتانا چاہتے. انہوں نے کہا, جو آفیسر صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ $3 کروڑ یہ دیے ہیں پاکستان اسٹیٹ آئل نے, یعنی یہ آپ نے دیے, یعنی پاکستان کا غریب آدمی وہ جو اس وقت چیچو کی ملیا میں بیٹھا ہوا یہ اس نے دے دیے. بالکل. یہ جو بیٹھا ہوا ہے سوات میں اس نے بھی دے دیے, یہ جو کولو میں بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی دے دیے, اور یہ جو لاڑکانے میں بیٹھا ہوا اس نے بھی دے دیے, اور یہ کراچی میں بیٹھا ہوا اس نے بھی دے دیے, لاہور والے نے بھی دے دیے. اب وہ گئے, یہ کہا جب یہ بات سامنے آئی تو اس وقت جو وزارت خالی خزانہ سمدی صاحب نے یہ کہا, ان کی وزارت نے یہ کہا کہ جناب ان کے پاس تو بڑے پیسے ہیں, یہ جو کمپنیاں ہیں یہ پیسے ایسے ہی انہوں نے ادھر دے دیے تھے, ادھر سے ہم نے ادھر دے دیے پی ایس او نے. یہ بات بالکل کنفرمڈ ہے کہ دیے پی ایس او نے. اب یہ ہو کیوں رہا ہے, اب ڈیلے کیوں ہو رہا تھا, وہ بات نکل آئی ہے کہ کسی کو نوازنے کے لیے, پرائیویٹ سیکٹر کو نوازنے کے لیے, یا اس میں سے کسی کو نوازنے کے لیے, یا کسی دوست کو نوازنے کے لیے حسب منشا کوئی ڈیل ہو رہی تھی. اور اس ڈیل کا نتیجہ کیا نکلا, اس ڈیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو 2 کمپنیاں ہیں وہ تو لے کے جہاز ان کے کہنے کے مطابق اگر ایک موقف مانا جائے تو وہ پہنچ گئی ہیں, جس کے پیسے پی ایس او نے دیے ہیں. اور جو ہماری اطلاعات ہے ابھی 2 دن اور لیٹ ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی اطلاعات بھی درست ہیں, ان کی بات بھی درست ہے, تو پھر اس قوم کو بے وقوف کون بنا رہا ہے؟ قوم کو حکومت بے وقوف بنا رہی ہے, وزیر ڈیزل قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور 2 کمپنیوں کے ساتھ انڈیا میں, اس کی بھی تفصیلات ہمارے پاس ہیں. ہاں بابر صاحب, انڈیا بلکہ کم ریٹ پر دینے کے لیے تیار ہے. آپ آلو خرید سکتے ہیں, LNG آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ نہیں, وہاں پہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. آپ وہاں سے ٹماٹر لے کے آتے ہیں, کسان مار دیا آپ نے پاکستان کا, آپ کو LNG ان کی اچھی نہیں لگتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ اس کا ایک ہی حل ہے مسئلے کا. حکومت اگر ٹرانسپیرنسی کی بات کرتی ہے, اس وقت آج ہم پھر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ادارے جن کی نظر ہوتی ہے کارٹلائزیشن نہ ہو, پرائیویٹائزیشن نہ ہو, اور جن کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ پرائس اسکلیشن نہ ہو, وہ سارے کے سارے خاموش ہیں. ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں, حکومت آپ عام کر دیں اس کو, ورنہ ہم آپ کو ایک خط لکھیں گے کہ جناب آپ اس معاہدے کی کاپی ایک اختلافی نوٹ میں بھیج دیجئے, تاکہ ہم قوم کی طرف سے ایک نوٹ اس کے اوپر یہاں بیان کر سکتے. بالکل صحیح. اور بابر صاحب, افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کچھ اچھا ہونے جاتا ہے بہت سے لوگ 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد الگ بنا لیتے ہیں. اب جس طرح اسی مسئلے کے اوپر سوئی ندن گیس جو ہے اس نے ریزسٹ کیا ہے, LNG کی خرید پر ان کی ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے, صرف اس وجہ سے کہ اس کے شیئر ہولڈرز جو ہے وہ متاثر ہوں گے. اگر یہ ٹرانسپیرنٹ ہو نا, اگر یہ کھلا ہو, تو پھر کوئی اعتراض جو ہے وہ اس کو دور کیا جا سکتا ہے نا. پھر کسی کو ہم جائز کہہ سکتے ہیں, پھر کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ درست ہے, یہ درست نہیں ہے. لیکن جب آپ چند لوگوں کے مفاد کی خاطر مٹھی میں گڑ توڑ کے ونڈ کھاؤ کھنڈ کھاؤ کی پالیسی اپنائیں گے, پھر اعتراض تو ہوگا. بالکل صحیح. اور LNG کے جو فوائد ہے اس سے کون واقف نہیں ہے, بہت فائدہ ہو سکتا ہے, ملک کا بہت فائدہ ہے اس کے اندر. اور برائے مہربانی ایک درخواست اختلافی نوٹ کی جانب سے کہ پلیز اس پروجیکٹ کو اچھے سے چل لینے دیجیے. یہاں بریک کا وقت ہے اور بریک پر ہم جائیں گے, واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے آزاد کشمیر الیکشن کی, بتائیں گے نون لیگ نے ہاتھ کیوں کھڑے کر دیے, اس بارے میں جانیے گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں کچھ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے. بابر صاحب, نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے, کیا بات ہے؟ جب باقی نکلتے ہیں تو نون والے کہتے ہیں بھاگ گئی فلانی پارٹی, تو بھاگ گئے نا. آپ نے تو بڑا ان کے ساتھ اتفاقی نوٹ ڈالا ہے کہ جی انہوں نے ہاتھ صرف کھڑے کر دیے. دیکھیں, یہ بڑا ٹرکی الیکشن ہو گیا اور بڑی کلوز کال ہے اس الیکشن میں. ووٹروں کا تو نہیں پتا, وہ جو کریں گے وہ اسی دن پتا لگے گا جس دن ریزلٹ سامنے آئیں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں نا اردو میں اور اخباری زبان میں کانٹے دار مقابلہ ہو گیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور ہے جس کی طرف میں آپ کی اجازت سے
شارٹ سی بات کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں. بالکل. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت شہروں کے اندر 8 سے 10 گھنٹے اور دیہات کے اندر 12 سے 16 گھنٹے اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ اس کے باوجود ہے، اس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ پچھلے 5 سالوں میں 1180 ارب روپے، جس کو وہ کہتے ہیں نا گردشی قرضہ، یہ ٹیرف ڈفرینشل کے نام کے اوپر ان کو ملا ہے جو کمپنیز ہیں، اور اس کے 1000 یعنی 1180 ارب کے جواب میں جو پاکستانیوں کو ملا ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ لوڈ شیڈنگ اور لوڈ شیڈنگ، مزید لوڈ شیڈنگ، مسلسل لوڈ شیڈنگ، آتی ہوئی لوڈ شیڈنگ، گزرتی ہوئی لوڈ شیڈنگ، بلکہ اب تو کسی نے کہا اڑتی ہوئی لوڈ شیڈنگ. ہر طرف لوڈ شیڈنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے، وہ لہراتی ہوئی لوڈ شیڈنگ. یہ پاور سیکٹر کو اتنے پیسے ملنے کے باوجود یہ حشر ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کا، اور یہ حشر ہو رہا ہے. اب ہم دعوے دکھائیں گے کسی دن پھر کہ کیا کیا کہا گیا ان دنوں میں بھی کہ کب لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ بڑھ رہی ہے لوڈ شیڈنگ. اب حکومت کو کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ مطلب ان کے بقول 3 سال؟ ہاں، ان کے بقول ان کے 3 سال، کیونکہ وہ کہتے ہیں 3 سال کے بعد بجلی آ جائے گی. 3 سال باقی ہیں، اور عمران خان کے بقول یہ سال الیکشن کا سال ہے. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ مجھے اتفاق ہے تھوڑا سا کہ ارلی الیکشن ہوگا. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا، میرپور میں ایک سہ فریقی مقابلہ تھا. بالکل. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ کیونکہ ہمارے دوست چودھری مجید کا حلقہ ہے جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت، تو اس لیے وہ پوری کمپین وہ خود لیڈ کر رہے ہیں، از پریزنٹ فزیکلی. دوسرے ہمارے جو دوست ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں چودھری سلطان محمود صاحب، who himself is contesting، اور ریزائن کر کے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. اس لیے وہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے لیے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں دروازہ کھلے. اب جو مسلم لیگ نون تھی، یہ تو مقابلے میں ہی نہیں تھے، سچی بات یہ ہے. اور وہاں ارشد غازی صاحب، یہ ایک بہت بڑے پولیٹیکل ورکر کے خود بھی بیٹے ہیں، پہلے بھی یہ اسمبلی کے اندر رہ چکے ہیں، یہ ان کے امیدوار تھے. اور کل کارکنوں نے وہاں ان کے ہنگامہ کر دیا جب ان امیدوار کو یونیلیٹرلی انہوں نے کہا، اور پھر پچھلے دروازے سے لیڈروں کو جانا پڑا کہ ہم نے اپنا امیدوار وڈرا کیا. جو آئیڈیا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو ووٹ بھی ملے، چند ہزار بھی ہو جائیں، اگر سینکڑوں بھی ہو جائیں، مسلم لیگ نون کو جو ملیں گے وہ پی ٹی آئی کے انٹائر ووٹ ہوں گے. اس لیے وہ فائدہ دیا جائے وہاں پہ جو تیسرے امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے، ان کو فائدہ دیا جائے. آئیڈیا یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے. اچھا، یہ ہے سارا سینیریو آزاد کشمیر الیکشن. جی ہاں. لیکن ایک بات معلوم ہے کہ جیت نہیں سکتے، لیکن ووٹ سال بعد وہاں پہ جنرل الیکشنز ہیں. پھر ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ نون لیگ مقابلے میں وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح. یہ جو ان کی بیسٹ پرفارمنس اور اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں پر ووٹ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پیپلز پارٹی کو ووٹ اب زیادہ ملنے کے امکانات پیدا کرنے کے لیے نون لیگ میدان سے بھاگی ہے نا. صحیح. اتحاد اب جو مقابلہ ہے وہ انہوں نے تو 1-on-1 کر دیا نا. 1-on-1 مقابلہ، 1 ورسز 1 مقابلے میں ووٹ ادھر ادھر نہیں جائیں گے. پھر جو حامی ہے پی ٹی آئی کا وہ پی ٹی آئی کو دے گا، اور جو اس کا مخالف ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے گا، اینڈ وائس ورسا. اسی طرح سے ہوگا. لیکن اس فیصلے کے بعد جو عوام نے کرنا ہے، میرپور بڑے سیانے لوگ ہیں، زیادہ تر انگلینڈی ہیں. وہاں ایک بہت عظیم صوفی بزرگ جو کھڑی شریف میں میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی وجہ سے میرپور بڑا مشہور ہے دنیا میں. لیکن فیصلہ، یہ پڑھا لکھا علاقہ ہے، وہاں یہاں پہ بڑا جو جس کو کیا کہتے ہیں ایجوکیشن ریٹ ہے، لٹریسی ریٹ ہے، وہ بڑا اوپر ہے آزاد کشمیر کے دیگر کئی علاقوں کے مقابلے میں. اس لیے وہاں ووٹر بڑا سیانہ ہے. اب سیانہ ووٹر کیا کرنے جا رہا ہے، یہ ایک انڈیکیٹر ہوگا. اس کے بعد الیکشن دوسرا جو آنا ہے وہ آ جائے گا، جو 1 مہینے کے بعد آ رہا ہے، وہ الیکشن ہے کینٹونمنٹ بورڈز کا. کنٹونمنٹ بورڈز کا الیکشن آئے گا، اور اس میں بھی پھر اس فیصلے کے اثرات ضرور نظر آئیں گے. چلے ٹھیک، صحیح. اچھا بابر صاحب، ایک اہم فیصلہ بھی سامنے آیا لاہور ہائی کورٹ کا. ROs ریٹرننگ آفیسرز کا جو معاملہ ہے وہ پہلے بھی زیر بحث تھا جب عمران خان صاحب نے اس معاملے کو اٹھایا، اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ، ذرا اس کے بارے میں بتائیے. یہ اخباروں نے تو چھاپا ہے کہ فیصلہ ہے، لیکن وہ ریمارکس میرے خیال میں ان کو فیصلہ کہہ دیا گیا ہے. ججمنٹ ریزرو کی ہوئی ہے ابھی. جو جن کے پاس یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، بڑے لائق جج ہیں. تحریک انصاف کی پٹیشن پہ تھا؟ تحریک انصاف بھی اور بھی لوگ ہیں. اچھا، اور تحریک انصاف پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے.
ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے. پچھلا سارا الیکشن ہر آدمی نے کہا آروز ہمیں لڑ گئے, آروز ہمیں مار گئے, آروز نے چوری کروا دی, آروز کے اوپر سیاسی چیف جسٹس بیٹھا ہوا تھا, آروز نے اس کے سیاسی چیف جسٹس کہنے کے اوپر یہ کیا وہ کیا. ہم کوئی جج نہیں ہے اس لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کس نے کیا کیا, وہ جانے, اس کا ضمیر جانے. لیکن پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اعتبار ہو کہ جس کو وہ ووٹ دیں گے اسی کے باکس میں سے نکلے, اور جس سائن پہ جو الیکشن ہے کا سمبل ہے جس پارٹی کا, اس کے اوپر یہ نہ ہو کہ پتہ لگے کہ انہوں نے ووٹ تو ڈالا تھا تیر پہ یا بلے پہ یا شیر پہ, سلپ ہو گیا ہاتھ, اندر سے بلی نکل آئی. یوں نہ ہو. یہ ایک پہلو. دوسرا جو ایشو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایشو یہ ہے کہ آرٹیکل 220 کے مطابق پاکستان پورے کا الیکشن ہو رہا ہے, اور الیکشن کون کروا رہا ہے؟ الیکشن کروا رہا ہے, میں ایک دھاندلی روکنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. اچھا, الیکشن کروا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو یہ کہاں لکھا ہوا کہ پنڈی میں اسلام آباد کا سیشن جج اور اسلام آباد میں ایبٹ آباد کا سیشن جج. اچھا, یہ آروز اور ڈی آروز سے پنجاب کے لگے جیس کیوں لگیں؟ ذرا سب کو سیر کرائیں, پورا پاکستان ہے, آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. پاکستان زندہ باد. چلیں ذرا باہر چلیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبوں میں ججوں کے بھی ٹرانسفر ہوتے تھے. پھر جب سیاسی چیف جسٹس آیا اس نے تو ایک یونین سی بنا دی نا کہ میں یہ کہوں گا تو یہ ہوگا, میں یہ نہیں کروں گا. یس, اب یہ ہونا چاہیے کہ جو آروز ہیں وہ دوسرے علاقوں میں بھی جانے چاہیے صوبوں میں, اور دوسرے صوبوں سے پنجاب میں بھی آروز آنے چاہیے. جب میں اسلام آباد ہائی کورٹ بنا رہا تھا ایز اے لا منسٹر, اس وقت بھی بڑی مخالفت ہوتی تھی. کہتے تھے کہ جی پنڈی بینچ کے ساتھ ہی یہ لگا رہنا چاہیے نا جی, لاہور ہائی کورٹ کے یہ نیچے ہے. تو میں نے کہا اگر کسی کا دل چاہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کو وہاں سے کوئی 2 جج لانا چاہے تو اس کا راستہ بھی تو کھلنا چاہیے. اور یہ بہتر ہوتا ہے, شفافیت کے لیے بہت بہتر. میں نے سارے جھگڑے پیچھے رہ گئے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اللہ کی مہربانی سے فاٹا کا جج نہیں ہے. میں چیف جسٹس سے کہوں گا کہ فوری طور پہ فاٹا کا جج لگایا جائے, اور اسلام آباد آئی سی ٹی سے بھی جج لگنا ہے وہ بھی لگایا جائے, لیکن جج آگے باہر کے. اب جو آخری بات اس پہ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آسان نسخہ یہ ہے کہ آروز پنجاب میں سوال اٹھے اگر تو صرف پنجاب کے نہ لگائیں, باقی جگہ بھی یہی کریں. کراچی والے کو بھیج دیں آپ نواب شاہ والا آ جائے کراچی, اچھی بات ہے. منوپلی کو توڑنے کی ضرورت ہے. بابر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم چیز کی جانب نشان دی کہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں. منوپلی کو توڑا جائے, آروز ڈی آروز جو کہ معاملہ بہت اٹھ چکا ہے, اسے اب ڈیوائڈ کرنا چاہیے, اسے مختلف جگہوں پہ مختلف جگہوں سے لگانا چاہیے, اسے پنجاب کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے. ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو ہم ہمارے ٹیچرز کی آواز اٹھائیں گے. ہمارے وہ ٹیچرز جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں, جو اس قوم کو معاشرے کو بنانے کی وجہ بنتے ہیں, ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا, ٹویٹرز, آپ کے پیغامات ہم ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں, اس کا بھی ذکر کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں ہمارے استادوں کی, اساتذہ کی بات کریں گے. تلاش گمشدہ میں ہم ڈھونڈیں گے ان اساتذہ کی جو ترقیاں ہیں وہ کہاں گئی. بابر صاحب بہت سی بے ضابطگیاں ہیں, میرٹ کے بغیر من پسند ترقیاں دی جا رہی ہیں, اور جو ترقیاں دی جانے کے حوالے سے میٹنگز ہونی انہیں مسلسل ڈیلے کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ میرے پسندیدہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے لیے ہے, ایک سی ایم پیکج کے تحت ترقیوں کا فارمولہ بنا. یہ سی ایم پیکج کیا ہوتا ہے جی ترقیوں کے لیے؟ ترقیوں کے لیے ایک پرفارمنس ہوتی ہے, اور دوسری ریگولیرٹی ہوتی ہے, اور تیسری فٹنس ہوتی ہے. یہ ترقی کے 3 معیار ہیں. میں نے جنرل بات کر دی ہے. ایک آپ نے ایک سی ایم پیکج بنا لیا, اس میں سی ایم پیکج میں جو وہاں بیٹھے ہوئے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, وزیر ہیں, مشیر ہیں, کفگیر ہیں, ان کے کہنے پہ پھر ترقیاں ہو رہی ہیں. میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل پٹھوار سے وزیر اعلیٰ صاحب بتا دیتا ہوں, اس پہ آپ تحقیقات کروا لیجئے گا کہ 4 سال سے پچھلا جو ڈی پی سی کا پنڈی میں ترقی دینے کا جو اساتذہ ہیں, ایس ایس ٹی ٹیچرز ہیں, ان کے لیے 4 سال سے اجلاس نہیں ہو رہا. 25 مارچ چیف منسٹر صاحب 25 مارچ کو, یہ مارچ تاریخ رکھی گئی تھی, اور اجلاس ڈی پی سی کا ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ڈی پی سی پھر نہیں ہوا. اس کی بھی تحقیقات کرا لیجئے. پھر تیسرا یہ ہے کہ جو جونیئر تھے ان کو سینئر کر کے ترقیاں دی جا رہی ہیں, اور یہ بہت آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے.
اور پھر میرٹ کدھر گیا اس کا؟ آپ نے تو وہ جگر چلنی ہے، دل گھبرا رہا ہے، یہ میرٹ کا جنازہ جا رہا ہے. آپ کے دور میں میرٹ کا جنازہ جا رہا ہے، اور ہم تو غائبانہ جنازہ ہی پڑھ سکتے ہیں میرٹ کا، ہم کسی میں شریک نہیں ہو سکتے. ایسے کام میں روکنا چاہتے ہیں اس کو. پھر ایک اور آپ دیکھ لیجئے گا، کرپشن کا دروازہ کھلتا ہے. جب لوگوں کو پتا ہو میں نے 22 سال سروس کی تھی اور جو 9 سال والا ہے اس کو ترقی مل گئی ہے، تو پھر ظاہر ہے لوگ پیسے دینے پہ بھی تیار ہو جائیں گے. لوگ آرم ٹوئسٹنگ سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنے پہ تیار ہو جائیں گے. بابر صاحب، بہت سے جائز کاموں کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کرنے پہ لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے. ہیئر یو آر، آپ جیتی رہے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. 1649 اساتذہ صرف پنڈی ضلع کی میں بات کر رہا ہوں، اور پٹھوار سے پورا لگائیں، آپ پنجاب میں پورا لگائیں، پھر آپ سرائکی علاقہ پورا لگائیں، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ زیادتی کتنے لاکھوں گھرانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر کسی کے کان کے اوپر جو نہیں دینگی کا محاورہ کیا، کسی کے کان میں سیٹی بھی نہیں کوئی سن رہا. ہم سیٹی بجا رہے ہیں، اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ کب سنی جاتی ہے. ایک اور پہلو اس کا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کے لیے کانٹریکٹ ملازمین کو بھی ابھی ریگولرائز کرنا ہے. جو ایجوکیشنل موٹیویٹرز آپ نے بھرتی کیے تھے ان کو بھی آپ نے کچھ نہ کچھ دینا ہے. آپ پہلے ان ٹیچرز کو جن کا ویسٹڈ رائٹ ہے انڈر دی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن، ان کو تو آپ پروٹیکشن دے دیجئے. اور پھر یہ استاد ہیں، حکومت وقت، حکومت پنجاب اور محکمہ تعلیم استادوں کے ساتھ استادی قدرت کو پسند نہیں آئے گی. آپ کے ساتھ جواب آ جائے گا قدرت. بابر صاحب، علم کی شمع جو ہے یہ روشن رہنی چاہیے، اس ملک کو ترقی کرنی ہے. اور یہ ہمارے استاد ہیں، ان کی عزت، تکریم اور ساتھ ہی ساتھ جو میرٹ ہے اس کو پلیز برقرار رکھیے. بابر صاحب، عوام کی آواز، سوشل میڈیا کمال کرتا ہے. سوشل میڈیا کا میں بڑا عاشق ہوں اور تابع دار بھی ہیں ہم اس کے. ہم آغاز کرتے ہیں. محمد اسد اوان صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مہاڑ لفٹ اریگیشن خوشاب 1992 کو شروع ہوا، تاحال نامکمل ہے. اس سے ہزاروں ایکڑ بارانی اراضی سیراب ہوگی. پلیز اس معاملے کو اٹھائیں. یہ جو مہاڑ لفٹ اریگیشن خوشاب ہے 1992 سے پینڈنگ، جو ہمارا محکمہ انہار پنجاب ہے، اس سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ادھر فوری طور پہ توجہ دے اور اس کو شروع کروائیں. اور کتنے سال لوگوں کو آپ صبر کروائیں گے؟ 92 کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا. حکومت آپ بھی توجہ کیجیے گا. اس کے بعد جو اگلا ہے جی، الطاف احمد صاحب نے ایک ایشو ٹیگ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ سر ٹوڈے فرسٹ ٹائم آئی واچ یور پروگرام. Words are small to say anything. Please raise the voting issue for abroad Pakistani before the elections. باقی تو ان کی مہربانی، دنیا کے لیے انہوں نے اچھے جذبات کا اظہار کر دیا، شکریہ. لیکن جو ایشو انہوں نے ٹیگ کیا وہ یہ ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں اس وقت وزیر اعظم کیا اور وزیر خالی خزانہ کیا سارے شور مچا کے کہتے ہیں دیکھیے اتنے ہمارے ڈالر آ گئے. ڈالر بھیج کون رہا ہے؟ یہی تو لوگ بھیج رہے ہیں. بابر صاحب، وہ بیچارے تو روتے ہیں یہاں پراپرٹیاں لے کے، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو جاتا. پراپرٹیاں ان کی چھینی جاتی ہیں. ایک دوسرا ان سے سب کچھ چھینا جاتا ہے. پنڈی اسلام آباد میں گروپ بن گیا ہے، پولیس کی وردیوں میں، کسٹم کی وردیوں میں جرائم ہو رہے ہیں. چہرے پہچان لیں. سیکرٹری داخلہ آپ جاگ جائیں، سیکرٹری داخلہ آپ اس پہ توجہ دیں. آپ کے ایئرپورٹ سے لوگ نکلتے ہیں اور ایان کے خلاف اور ماڈلوں کے خلاف تو آپ کو ثبوت نہیں ملتا. ہم آپ کو ثبوت دے رہے ہیں، پرچے ہوئے ہیں پنڈی اسلام آباد میں. لوگوں پہ کچھ رحم کیجیے. تیسرا ہے جی، سینیٹر محسن لغاری صاحب ہیں، کہتے ہیں آئی ونڈر ہاؤ ریلیونٹ دا پارلیمنٹ از. APCs decide on the major decisions, no debate in the parliament. ابھی ہم نے محسن کہا پارلیمنٹ ڈبیٹنگ کلب بنتا جا رہا ہے، اور ابھی ہم نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس فوری طور پہ جو ریجنل سچویشن ہے، اگر کوئی پیراڈائم شفٹ آنی ہے تو پارلیمنٹ میں اس کو سب سے پہلے لایا جائے. یہ ابھی ہم نے کہا. ایک اور ہیں جی محمد جہانگیر صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ پلیز آسک فرام PLN that why they stopped the project of، یہ پہلے بھی آیا تھا اسی طرح کا گومل ڈیم کا ایشو، اور یہ آلموسٹ کہتے ہیں کمپلیٹڈ ہے. وزیر اعظم صاحب، یہ آپ کے نام ایک آپ کے پیارے شہری کا محبت نامہ ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں نا، میں نے جو کچھ بھی کہا صرف محبت میں کہا، مجھ کو اس جرم محبت کی سزا مت دینا. گومل ڈیم کو جرم محبت کی سزا دینا بند کر دیں اور اس کو آپ چلا دیں. آخری ہے جی زین حسن شاہد صاحب، kindly tell the nation why do for the
what to do for the betterment of ourselves. ہم اپنی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. گورنمنٹ از unable to do so. جی حکومت کچھ نہیں کر رہی, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ یہ. ٹھیک ہے بابر صاحب, پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا, اور انشاءاللہ کل ہماری دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور کل دوبارہ 8 بجے ہم یہاں پر بیٹھیں گے. بہت سے وہ باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں اختلافی نوٹ میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے, امان بالا تک بھی آپ کی آواز کو پہنچائیں گے. بابر صاحب جاتے جاتے آپ کی آواز عوام تک. یہ سبھی کیوں ہے, یہ کیا ہے, مجھے کچھ سوچنے دے. نوع انسان میں یہ سرمایہ اور محنت کا تضاد, امن و تہذیب کے پرچم تلے قوموں کا فساد, ہر طرف آتش و آہن کا یہ سیلاب عظیم, نت نئی طرز پہ ہوتی ہوئی دنیا تقسیم, لہلہاتے ہوئے کھیتوں پہ جوانی کا سماں, اور دہکاں کے چھپر میں نہ بتی نہ دھواں. یہ فلک بوس ملیں دلکش و سیمی بازار, یہ غلاظت پہ جھپٹتے ہوئے بھوکے نادار. دور ساحل پہ وہ شفاف مکانوں کی قطار, سرسراتے ہوئے پردوں میں سمٹتے گلزار. یہ سبھی کیوں ہے, یہ کیا ہے, مجھے کچھ سوچنے دے. ارے کون انسان کا خدا ہے, مجھے کچھ سوچنے دے. آئیے مل کر سوچتے ہیں, آئیے مل کر چلتے ہیں, آئیے مل کر بولتے ہیں. کل پھر بولیں گے انہی سلگتے ہوئے سوالوں پہ.